थानेदार साहब, आज आप बड़े चीकू मीकू बन के बैठे हैं, मूछें भी कटवा ली हैं, कि दूसरी शादी का ख्याल तो नहीं है? गलती हो गई इब्रार साहब, बड़ी सख्त मुझसे। वो क्या? वो सियासी बहस हो रही थी पिछले हफ्ते यहाँ। एक दोस्त था मेरा, मैंने कहा लो जी मैं शर्त लगाता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब अब वजीर आला नहीं आएंगे, वरना मैं मूछें मंडवा दूंगा। आपने शर्त में मंडवाई है? बस वो मंडवानी पड़ेगी। मुझे एक बात बताएं कि अगली दफा जब मियां शहबाज शरीफ जाएंगे और फिर वापस आएंगे, उस वक्त आप क्या कटवाएंगे? इस दफे तो मूछें कटवा ली हैं आपने। फिर तो हसन साहब सारी कटवाना पड़ेगा, और तो कोई मेरे पास है ही नहीं। क्योंकि थानेदार साहब ये तो यहाँ की रवायत है, आना जाना लगा रहता है। नहीं, आना जाना लगा रहने के अलावा भी ना, ये जो है वो क्या कहते हैं उसको, यासिर साहब बेहतर बता सकेंगे, क्या कहते हैं कि तूफान से पहले की खामोशी। हाँ, आंधियां हमारे अंदर, वो जो अल्लामा इकबाल ने लिखा था ना, पलटना उलटना पलटना पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो हमारे सियासतदानों ने उसको गलत समझ लिया है। ये कोई स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, स्मूथ सेलिंग, ये हमारे शायद नसीब में नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगली दफा जब जाएंगे तो उनके आने ना आने पे आप शर्त लगवाएंगे तो वाकई गर्दन कटानी पड़ेगी, तो फिर वापस आएंगे। आपने शर्त लगाऊंगा। बस मेरा ख्याल है ये जो हमारे सियासतदान है, कर रहा था जी, आज जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का दिन है, उस हवाले से अगर कोई बात हो। हाँ, मैं उधर ही आ रहा था। हम इनकी मूंछों की शहादत के पीछे सिलसिला शुरू हो गया। मुझे भुट्टो साहब की शहादत के हवाले से उनके एक साथी थे मेरे, वो अच्छे जानने वाले थे, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अहमद वहीद अख्तर जी। मैं जब भी कभी ना भुट्टो साहब का जिक्र हो तो मुझे वो दो शेर याद रह गए हैं। कितना पुरदर्द वो लम्हा होगा जी, कितना पुरदर्द वो लम्हा होगा, दार की समत तू चलता होगा, कितने कम ज़र्फ़ों पे एहसान किए, तूने उस वक्त तो सोचा होगा। बहुत अच्छी, बहुत खूब। कितने कम ज़र्फ़ों पे एहसान किए, ब्यूटीफुल, तूने उस वक्त तो सोचा होगा। भुट्टो साहब ने बहुत खूबसूरत शायरी लिखी हुई है। तो शहीद हो गए, लेकिन उनको साथ शहीद होने वाले लोग मुयस्सर नहीं हुए। आप ये देखिए कि नहीं, उनके ऊपर भी बड़े लोग परवाना वार कुर्बान हुए उस हिसाब से कि वो लोग रोक लेते थे। लेकिन अच्छा ये जो है ना फलसफा कि शहीद मरता नहीं वाकई जिंदा रहता है। और आप देखें कि आज भी नारा, मैं हैरान रह जाता हूँ, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। दिस इज अमेजिंग। देखिए वो फांसी चढ़े और देखें कातिलों की बरसियां सुकड़ते सुकड़ते देखिए पता नहीं कहां पहुंच गई हैं, और उनकी बरसी का जो है हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। अच्छा, शहीद का लफ्ज भी अपना एक बड़ा एक खूबसूरत पस मंजर है। हाँ, शहीद के लफ्ज वो जरूर जो शहीद का जो बुनियादी माखज है वो है शाहिदा, जो फेल हम इस्तेमाल करते हैं। उसका मतलब है हाजिर होना, मौजूद होना। यानी कि कहीं पे आप मौजूद हैं तो आप वहां पे गोया के शाहिद हैं, शहीद हैं, मौजूद हैं। इससे अब ये चीज आगे बढ़ के इस्तेमाल कहां पे हुई कि आम हालात में, सहूलत के, खुशी के, अमन अमान के हालात में तो मुंह बोले आशिक बहुत होते हैं कि जी मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आया, कड़ा वक्त आया, आजमाइश का वक्त आया, तो उस वक्त कौन मौजूद हुआ? एक तो ये मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था, गालिबन एयरपोर्ट पे या कहीं मैंने रिपोर्ट हुआ था। हाँ जी, कि बड़ा आप लोग कहते थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ हमारे साथ। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई भी नहीं था। तो इसी तरह देखिए, इससे आगे बढ़कर जब आप किसी नजरिए के साथ अपने ताल्लुक का दावा करते हैं, इजहार करते हैं, और उस नजरिए की खातिर अगर कोई ऐसा कड़ा वक्त आता है कि आपको जान की बाजी भी लगानी पड़ती है, तो आप पीछे नहीं हटते बल्कि मौजूद होते हैं। गर्दन भी पेश करनी पड़ती है तो कर देते हैं। ये है असल में शहीद का लफ्ज, जो कि फिर खास तौर पे इन मानों में इस्तेमाल होना चाहिए। ये है जिंदगी की कि बड़े और आम आदमी में और खास लोगों में फर्क क्या होता है कि वजह मर्ग जी और जगह मर्ग, उसका फैसला बंदा खुद करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप आज तो आगे हैं, आज तो आपके जनाब क्या हाल है? शहीद कायद की बरसी में तो खास तौर पे इंतजार कर रहा था। मैंने कहा अगर जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की शहादत का दिन है, यौम शहादत है आज। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पहला आपका इंटरेक्शन कब हुआ था? मेरा पहला आपकी फीलिंग क्या थी इस वक्त? मैं बेसिकली
بھٹو دا پالیٹیشین، بھٹو دا اسٹیٹسمین، بھٹو دی آریٹر، وہ تو دنیا جانتی ہے بحیثیت انسان، ایز اے ہیومن بینگ. میں نے دیکھا ان کو پہلی مرتبہ جب وہ 22 جون 1966 کو ریلوے اسٹیشن پہ آئے ایوب خان کی گورنمنٹ کو خیر بات کہہ کے، اور انہوں نے اپنی عوامی پالیٹکس کا آغاز کیا تو پنڈی سے لاہور. بلکہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے نہیں، لوگوں نے کروایا. جس طرح کا یہ لوگوں نے کیا، انہوں نے استقبال نہیں کروایا تھا اپنا. ہاں، انہوں نے تو ایوب خان کو کہا تھا، ایوب خان نے ان کو کہا کہ لک ڈونٹ کم انٹو پالیٹکس، اگر پالیٹکس میں آنے کی کوشش کی تو اس کے بڑے کانسیکوینسز برے نکلیں گے. تو انہوں نے کہا کہ پالیٹکس جو ہے یہ میں عوام کے پاس جاؤں گا، اگر عوام نے مجھے قبولیت دی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مجھے پالیٹکس میں آنے سے نہیں روک سکتی، نہ ہی آپ روک سکتے ہیں. تو پھر اگلے دن 22 جون کو وہ وہاں پہ ٹرین پہ بیٹھے اور لاہور کی طرف روانہ ہوئے. تو حسن نثار صاحب تمام اسٹیشنز پہ عوام الناس اور خاص طور پر نوجوانوں نے اس وقت کے ان کا بڑا بھرپور. یہ کس سن کی بات ہے؟ میں نے 66 ٹھیک ہے، ہم میٹرک لیول پہ تھے. بالکل ٹھیک. 21 جون کو انہوں نے آخری ملاقات کی تھی ایوب خان کے ساتھ شاہ ذوالفقار علی بھٹو نے. اس کا انہوں نے اچھا، آپ نے پہلی دفعہ اس وقت ان کو نہیں، دیکھا؟ اس وقت ان کو دیکھا میں آئی واز ایٹ دی اسٹیشن. اچھا، وہ بڑا کیا فیلنگ تھی وہاں پہ؟ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ میں ان کے قریب نہیں پہنچ سکا تھا. آئی واز ویری تھن سلیم. اچھا، کس طرح کے لگ رہے تھے؟ ان کی پرسنالٹی جو ہے اس کو تو ڈیفائن کرنے کی خوبصورت آدمی تھے، جوان، ٹال، حسین آدمی، بڑا ہینڈسم، ٹال، جی، اور بڑا اسٹائلش لیڈر جو ہے دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے. تو اچھا، ان کا کمپلیکشن جنہوں نے نہیں دیکھا، تصویروں سے تو اندازہ نہیں ہوتا کہ بندہ سانبلے رنگ کا ہے، گہرا سانبلا ہے یا لائک اے ہیرو ہے مووی. ان کی شکل، سٹائل، انداز، گفتگو، اور واٹ اے کمانڈ آن انگلش، اور تو یہ ساری چیزیں جو تھیں. شروع میں ان کی اردو بہت ٹوٹی پھوٹی، تو شروع میں بہت ویک اردو تھی، اور اردو ان کی جو ہے انہوں نے ہی بیکیم دا ون آف دا بیسٹ اوریٹر ان اردو. لیکن اصل میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آخری وقت تک ان کی جو اردو ہے نا وہ اتنی ریفائنڈ نہیں ہو سکی تھی، باوجود اس کے لکھنے کی اردو ان کی کمزور رہی، بولنے کی اردو ان کی دیٹ واز دی بیسٹ. انہوں نے ایک نئی اردو ایجاد کر دی تھی جس کو لوگ انجوائے کرتے تھے. حسن صاحب، تکلیفاتیں. تو اب صاحب یہ فرمائیے کہ وہ کون سی ایک بنیادی غلطی تھی جو بھٹو صاحب جیسے بریلینٹ آدمی کو اور پاپولر آدمی کو پھانسی گھاٹ تک لے گئی؟ ان کی بنیادی غلطی نہیں تھی، ان کی بنیادی مجبوری تھی. وعلیکم السلام. آئیے تھینک یو. اور جی ٹھیک ٹھاک. بنیادی مجبوری تھی. مجھے انہوں نے فائنانس منسٹر بنایا اور ساری پاور دے دی. میرے کبھی کسی آرڈر کو انہوں نے کاؤنٹر مان نہیں کیا. یہ ڈاکٹر صاحب، یہ نیشنلائزیشن کا مشورہ بھی آپ ہی کا تھا؟ کس کا؟ یہ انڈسٹری کو نیشنلائز کرنے کا جو مشورہ تھا. یار یہ پارٹی بنی تھی نیشنلائز کرنے کے لیے، وعدہ تھا ہمارا، ڈاکومنٹس میں تھا، مینیفیسٹو میں تھا. آپ اپنی تھانے داری نہ ماریں، بیچ میں ہم ایک سیریس بات کریں. پڑھی لکھی بات ہو رہی ہے، آپ نہ بولیں بھی. دراصل ہم سب جاہل تھے اور اب تک جاہل ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ وزیر بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ تو تمہاری حکومت آ جاتی ہے. بیوٹیفل، بہت خوبصورت بات کی آپ نے. میں منسٹر بنا اور اتنی پاور اس کے باوجود میں نے دیکھا میں کچھ نہیں کر سکتا، اور میں نے منسٹری 1974 میں بھٹو صاحب نے بہت انسسٹ کیا کہ میں منسٹر بنوں، میں نے انکار کر دیا. پھر انہوں نے مجھے، میں ادھر ہی آپ کو اب میں آ رہا ہوں، نہیں اب میں آ رہا ہوں. بھٹو صاحب سے میں نے کہا نومبر 1974 میں منسٹر نہیں تھا، میں آپ کے پاس آیا ہوں صاف بات کرنے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے آپ کے متعلق بے حد خطرات نظر آتے ہیں. یہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں دے آر ناٹ ود یو، دے آر ویکننگ یو اینڈ دے ول نج یو اوور بورڈ. آپ کے پاس 2 سال ہیں. جب میں نے کہا کہ
کہ اپنا پاور بیس عوام کو کیجیے. پھر میں نے اپنی زندگی کا افسوسناک ترین فقرہ سنا. بھٹو صاحب نے کہا ڈاکٹر واٹ یو وانٹ می ٹو ڈو آئی ڈونٹ ہیو دی پاور ٹو ڈو اٹ. الامان الحفیظ اتنا مقبول لیڈر، اتنا پاپولر، اتنی اس کی اسمبلی میں اکثریت. اس کا مطلب ہے کہ عوام سو کالڈ پاپولر لیڈرشپ سے جو توقعات وابستہ کرتے ہیں بنیادی طور پہ وہ جھک مار رہے ہوتے ہیں. عوام بالکل جھک مار رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لیڈر ہیں، ان کو نکال کے پھینک. آپ کے خیال میں یہ غلطی تھی یا اس کو مجبوری کہہ لیں؟ یہ نہیں سنے نا. پھر انہوں نے یہ سوچا، اور یہ مصطفیٰ بھی ان کے ساتھی تھے کہ نہیں، اسی نظام سے عوام کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اور اسی سے کام لو. بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اس کو آپ نے کہا مجبوری تھی؟ یہ مجبوری کہ انہوں نے کہا کہ اب اسی نظام سے کام لیں گے. یہ اب میں تو پھر بھی اس کو غلطی ہی کہوں گا. صاحب آپ بتائیے کہ وہ کون سی بنیادی غلطی تھی جو بھٹو صاحب کو پھانسی گھاٹ؟ میری سوچ میں بنیادی غلطی یہی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پار میں لانے والی نہ فوج تھی نہ بیوروکریسی تھی. پار میں لانے والا غریب آدمی تھا جس کی پہلے کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی. بھٹو صاحب کی آواز پہ وہ ایسا کھڑا ہو گیا. بھٹو صاحب کی خوبی یہ تھی کہ جب وہ الیکشن کیمپین میں گیا تو اس نے غریب آدمیوں کا یا جو بھی اس کا کینڈیڈیٹ تھا، کینڈیڈیٹ ہمیں نہیں ملتے تھے، تو اسٹیج پہ میں ان کی ہر میٹنگ میں ساتھ تھا، ہر جگہ پہ ساتھ تھا. کوئی ایسے گاؤں نہیں ہے جو میں نے. تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے اس آدمی کا اوپر کیا اور کہا کہ یہ ووٹ اس کو نہیں دے رہے مجھے، صدیوں سے آپ کی ڈومینیشن میں ختم کروں گا. وہ فلانا آدمی نام لے کے کہا جو غلطی بتائیں. یہ تو ہو گیا، یہ تو بیک گراؤنڈ نہیں، میں اس بتاتا ہوں نا کہ یہ کر کے غلطی یہ تھی کہ یہ ہوا 70s میں. 77 میں تمام ان لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ان کو ووٹ دو. 77 میں وہی جاگیردار، وہی ذمہ دار، وہی جن کے خلاف بھٹو صاحب نے عوام کو کہا ان کو ووٹ دو، اور باقی لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ آدمی کل کو ہمیں 5 سال پہلے یہ کہہ رہا ہے، آج یہ کہہ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت یہ موومنٹ چلی، جو 60 ہزار سے ہارے تھے وہ 2 لاکھ کا جلوس نکال کے پھر رہے تھے، اور بھٹو صاحب کا کینڈیڈیٹ 5,000 کوئی نہیں نکال سکتا. اچھا ایک سیکنڈ یہاں میں ان کو جان صاحب کو، ڈاکٹر جان کو آپ تعارف ہے؟ جی بیٹا. وہ جو نظم ہے ان کی میں باغی ہوں، جی جی ہی از دی آتھر. واٹ ڈو یو تھنک ایز اے پوئٹ، ایز این انٹلیکچوئل، بھٹو صاحب کی کون سی وہ غلطی تھی؟ غلطی انہوں نے غالباً سب کو پتا ہے کہ انہوں نے خود یہ اعتراف کیا تھا کہ میری سب سے بڑی غلطی میں سمجھتا ہوں یہ تھی. انہوں نے خود کہا کہ میں نے 2 طبقوں میں مصالحت کرانے کی کوشش کی تھی، پل بننے کی کوشش کی تھی. تو ڈاکٹر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. یہ تو ممکن نہیں، اور آگ اور پانی کا ملاپ ممکن نہیں. آپ گھوڑے اور گھاس. ہاں، تو وہ نہ ان کو مطمئن کر سکے، اور اگر کسی کو انہوں نے ہاتھ ڈالا تو آپ یہ کہہ لیں کہ سانپ کو زخمی کر دیا، سانپ کو مارا نہیں. ذکر صاحب جو آپ بتا رہے تھے ابھی کہ بھٹو صاحب نے جیل میں آپ سے کیا بات کی کہ اگر مجھے دوبارہ اقتدار ملے تو؟ نہ، اگر نہیں ملے مجھے ضرور چاہیے اقتدار. اچھا، ہاں مجھے ضرور چاہیے. ہاں، ایک دفعہ چاہیے. اچھا، اور وہ چاہے 1 سال کے لیے ہو، کیونکہ میں اپنی. آپ نے پوچھا کہ کیوں؟ جی میں نے اسی لیے پوچھا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہنا اس لیے کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی ہے، اگر آج میں ان کا اعتراف کروں تو یہ لوگ بزدلی کی طرف دیکھیں گے. وہ کہیں گے کہ جیل میں جا کے اب ڈر گیا تو کہتا ہے مجھ سے یہ غلطی ہے، یہ غلطی. میں وہ ثابت کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں غلط تھا، اور میرے ارد گرد کچھ اس قسم کے لوگ آ گئے تھے میری اپنی غلطی کی وجہ سے کہ جن نے مجھے دیکھنے ہی نہیں دی. یہی بات ڈاکٹر صاحب کر چکے. ٹھیک ہے نا، بیسیکلی یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں نا؟ ہاں، میں نے بھی یہی کہا ہے آپ کو پہلے. بالکل ٹھیک. بھٹو صاحب کی سب سے بڑی غلطی یہی بات ہے جو فائم اسیسینیٹڈ کے حوالے سے ڈاکٹر جان نے کی ہے. چھوڑ کے وہ دوسری طاقت کو گئے تھے. آپ اس وقت کیبنٹ دیکھ لیں ان کے، یہ لوگ دیکھ لیں جو سارے کالا باغ صاحب کے نزدیک تھے، ایوب صاحب کے نزدیک تھے، بھٹو صاحب کے ایڈوائزر وہی بن گئے. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھٹو غریب کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پاور نام ہے پاور کا، اور پاور ایکسرسائز نہیں کی جا سکتی جب تک کہ آپ کے پاس یہ ہو نہ اور دوسروں سے زیادہ نہ ہو.
یہاں کی حکومتوں کے پاس پاور زیادہ نہیں ہوئی افسروں سے اور فوج سے، سول افسروں سے اور ملٹری افسروں سے. تو حقیقت یہ ہے، میرا خیال ہے اب تو صورتحال بد سے بدتر نہیں ہو گئی. نہیں بھائی، اس وقت بھی ان کی پاور تھی، اب بھی ان کی پاور ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں. قائد اعظم کے زمانے میں بھی ان کی پاور تھی، ان کی سپیچ روک دی تھی نا کہ یہ نشر نہ ہو. ایوب خان کے بارے میں قائد اعظم کے ریمارکس ہیں آن ریکارڈ کہ یہ کیا پولیٹیکل لکھے گی باوجود. دیکھیے، پاور نام ہے حسن نثار پولیس کا، مجسٹریٹ کا، جیل کا، انٹیلیجنس ایجنسی کا اور ٹیکس کلیکٹر کا. جس کے ہاتھ میں یہ ہو اس کی پاور ہے. سیاستدانوں کے ہاتھ میں کبھی نہیں ہوئی. سیاستدانوں نے بہت کچھ کیا، لیکن وہ کیا ہے جو ان لوگوں کو سوٹ کرتا تھا. اچھا، ہم بالکل انسانی سطح پہ جاتے ہیں. خیر صاحب، آپ بتا رہے تھے مثلا کو کون سی چیزیں کھانے میں، پینے میں. نیچرلی ایک تو بھٹو صاحب جیسے ویل ڈریسڈ لوگ کم ہوتے ہیں. سول رو سے وہ سوٹ سلواتے تھے. پھر یہاں قائد اعظم بھی سلوایا کرتے. جی، پھر یہاں ایک ٹیلر تھا حمید، وہ بھی بہت اچھے سوٹ سلواتے. پھر سارے اس سے سلواتے تھے. ہم بھی ان کے پاس جاتے تھے. ٹرن بولن ایسن کی قمیض پہنتے تھے وہ. مجھے بھی ان نے ایک دفعہ میں نے مانگی کیونکہ میری قمیض وہاں کچھ گندی ہو گئی تھی تو میں نے پہنی. میں نے بھی اس کے بعد پھر وہی پہننا شروع کر دیا. اور پہلے رومیو اور جولیٹ کے سگار پیتے تھے. اس کے بعد پھر ایک دن کراچی میں مجھے کہنے لگے کہ بومے دین آ رہا ہے، صبح 4 بجے یہاں سے گزرا، اس کو ملنے چلے. اس کو سگار کا بڑا شوق ہے، سگار لے چلتے. تو ہم سگار لے گئے. تو جب ہم اس کو دینے لگے تو اس نے کہا، بھٹو صاحب وڈ یو مائنڈ اف یو اسموک مائی سگار. تو ہم نے سمجھا کو ایسے گھٹیا سگار ہوگا. تو اس نے پھر ہمیں ڈیوڈ آف دیا. تو ڈیوڈ آف جو تھا وہ رومیو اور جولیٹ اس کے سامنے وہ بغلا رکھتا تھا. بالکل ٹھیک. تو اس کے بعد پھر وہ شروع ہوا پینے میں. کھانے میں بھٹو صاحب کو قیمہ پسند تھا، سادہ کہ اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں کھاتا، لازانی، کیویار. ہاں کیویار بہت زیادہ. بلکہ کیویار تو جب ہم جاتے تھے شاعران کے پاس، بھٹو صاحب مجھے بہت دیتے تھے. تو وہاں وہ منوں کے حساب سے رکھ دیتے تھے کھانے کے لیے. اور وہ بھٹو صاحب بھی کھاتے تھے. خیر اس کو زیادہ کھایا نہیں جا سکتا ورنہ وہ کافی پیٹ لوز کر دیتے. تو فرینچ فوڈ بھٹو صاحب کھانے کے بہت شوقین تھے، لیکن صرف رات کا کھانا کھاتے تھے. دوپہر کو بہت تھوڑا یا کافی سارا دن پیتے رہتے تھے، لیکن رات کو بہت پیٹ بھر کے کھاتے تھے، بلکہ ضرورت سے زیادہ کھاتے تھے. اچھا. اور 11:30 12 سے پہلے کھانا کبھی نہیں. ہماری جو مقامی ڈشز ہیں، مقامی ڈشز میں سے تیتر، قیمہ. اچھا. اچھی پکی، جو بھی اچھی چیز پکی ہوئی. چاول نہیں کھاتے. چاول نہیں کھاتے نہ سیری پائے پسند تھے، نہ یہ چیزیں پسند تھیں ان کو. لیکن اچھی پکی ہوئی مرغی، وہ بھی سالن کے ساتھ. میوزک کا شوق تھا ان کو. اچھا. وہ میوزک کون سا سنتے؟ میوزک یہ فرینک سناٹرا وغیرہ بھی ان کے بہت فیوریٹ تھے. اور نور جہاں کے زمانہ بھی. اچھا. اور نور جہاں کے گانے بہت پسند تھے ان کو. فریدہ کے بھی پسند تھے. لیکن نور جہاں کا وہ جو گلوں میں رنگ بھرے، وہ جس وقت بھٹو صاحب اچھے موڈ میں ہوتے تھے وہ اس کو گنگنانا شروع کر دیتے تھے. اور میوزک کو ویسے بھی سنتے تھے. پٹھان خان کو بہت شوق سے سنتے تھے. جتنے دن ہمارے پاس رہتے تھے پٹھان خان وہیں رہتا تھا. تو چلیں ہم بات بڑی نازک سی باتوں کی طرف آ گئے نا. اب شاعری، میوزک، جان صاحب کی مشہور زمانہ، بدنام زمانہ میں تو کہوں گا، چونکہ اس کا تو آپ کی تو اس کا ٹائٹل بھی میرا خیال نظم کا کچھ چوری شوری ہو گیا ہے. کسی کتاب کا عنوان نہیں. خیر چوری تو نہیں ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ ہاں میں باغیوں، اس کا مطلب باغیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. نہیں، اس کا میرا خیال ہے کہ کٹسی ہوتی ہے بندے کو. ہاں وہ نہیں کٹسی انہوں نے کی، بلکہ آپ نظم سنائے ہمارے پاس. میں اس سے پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں ایک کتاب ضرور کہوں گا، کیونکہ اس کے بعد میں نظم سناتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. کہ تیرا بڑا تو جرم یہی تھا، سب مٹی تھے تو سونا تھا. تیرا بڑا تو جرم یہی تھا، سب مٹی تھے تو سونا تھا. تیرے قد سے سب جلتے تھے، تیرا ہر دشمن بونا تھا. اس لیے گھیر گھار کے سب. اچھا، میں نے ان کی موت پہ میں ایک ہی شعر لکھا تھا. روشنی سے تیز تھے جس کے قدم، اپنی ہی آنکھوں سے اوجھل ہو. چلیں آپ نظم سنائیں. تو نظم میں پیش کرتا ہوں، اور جس کے لیے بھٹو صاحب نے جان بھی دی. کہ اس دور کے رسم رواجوں سے، ان تختوں سے، ان تاجوں سے،
जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं। मैं बागी हूं, मैं बागी हूं, मुकर्रर। जो चाहे मुझ पर जुल्म करूं। और वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी। बहुत अच्छा। वो जिनके होंठ की जुम्बश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से कानून बदलते रहते हैं और मुजरम पलते रहते हैं, उन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। वही डॉक्टर साहब वाली बात। जी। और जो कौम के गम में रोते हैं वाह। और कौम की दौलत ढोते हैं, जो कौम के गम में रोते हैं और कौम की दौलत ढोते हैं, वो महलों में जो रहते हैं और बात गरीब की कहते हैं, उन धोखेबाज लुटेरों से, सरदारों और वडेरों से मैं बागी हूं, मैं बागी हूं। जो चाहे मुझ पर जुल्म करो, कि मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पर जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूं, मैं मौत की खातिर जिंदा हूं। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूं, मैं बागी हूं।